शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतुद्दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मौज़ूए गुफ्तगू दर्स नंबर 4 का ये है कि अबवाब मज़ीद फ़ी के मानी। ये वो इल्म सर्फ़ की बहस है कि जो कुरान और हदीस समझने में सबसे बड़ी जो ताउन और मुआविन बनती है वो यही बहस है। लेकिन हमारे पास सूरत हाल क्या है कि जो फ़ारसी वाली सर्फ़ मीर है और इसी तरीके से जो उर्दू वाली सर्फ़ मीर है उसमें इस बहस को जो जगह दी गई है नीचे हाशियों में जगह दी गई है, और वो भी क्या इतनी खोल के वाज़े करके बयान नहीं की गई बहस। तो लिहाजा अभी हमने इसका क्या तरीक़ाकार अपनाया है कि वो जो हवाशी वाली नीचे बहस थी उसको ऊपर ही लेकर आ गए और उसको थोड़ा तफसील से क्या है लिखा है, ताकि इस बहस की जो कदर व कीमत है उसका हम क्या है कुछ ना कुछ हक़ अदा कर सकें। और ये बहस अभी यहाँ पर भी आप लोग और हम लोग सारे मिलकर याद करेंगे, और अगली जो किताब है सर्फ़ की शज़ल अर्फ़ जो आने वाली है उसमें भी क्या है ये बहस होगी। तो लिहाजा इस बहस को जो है वो बार बार रिपीट करना और मुराजा करना कुरान और हदीस के अल्फाज में, और देखना कि यहाँ पे मज़ीद फ़ी का कौन सा बाब आया है और किस माना में क्या चला गया, इसकी जो है वो मार्फत ज़रूरी है। पहले तो हम सादा सादा मानी याद कर लेंगे, फिर जब कसरत मुतालिया होगी कुरान और हदीस की तो वहाँ पे फिर जो हमारा अपना ज़ौक़ एक बनेगा उससे ये बात तय होगी सियाक़ व सबाक़ को देख कर कि यहाँ पे बाब फ़ाल फिर कौन से माना में आया है। उसमें ज़ाहिरी बात है डिक्शनरी भी देखनी पड़ेगी, डिक्शनरी के वाले से जो आपका और हमारा जो मुतालिया होता है वो इसके ऊपर क्या असरअंदाज होता है कि हम किस तरीके से अरबी ज़बान की किताबों का और कुरान और हदीस का ज़्यादा मुताला रखते हैं, तो उससे ये बात वाज़ेह होती है। तो इबारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मुरत्तब की हमने कि अबवाब मज़ीद फ़ी के मानी, जब अफ़आल और मसादिर मुजर्रद, ठीक है, मुजर्रद में 3 हरफ़ी या 4 हरफ़ी होते हैं तो इनका मतलब महदूद और मखसूस होता है। लेकिन जब इन्हीं अफ़आल को अबवाब मज़ीद फ़ी में ले जाया जाता है, यानी इनमें ज़ायद हरूफ़ शामिल किए जाते हैं, तो इनसे नए मफ़ाहीम और मुख्तलिफ़ मानवी पहलू पैदा होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यानी यहाँ पे नुक्ता यही हो गया कि अफ़आल और मसादिर मुजर्रद। अच्छा, इसको इबारत को यूँ शॉर्टकट भी होना चाहिए कि हमारे पास जब मुजर्रद होता है, चाहे सुलासी मुजर्रद हो या रुबाई मुजर्रद हो, उसका माना और होता है, और जब उसी सुलासी मुजर्रद के अंदर 1, 2 या 3 हरूफ को ज़्यादा करके उससे सलासी मज़ीद फ़ी बनाते हैं, या रुबाई मुजर्रद में इजाफ़ा करके उसे रुबाई मज़ीद फ़ी बनाते हैं, तो फिर उसका जो माना सुलासी मुजर्रद में था वो बदल जाता है। कहाँ पे आके? मज़ीद फ़ी में आके। जैसे मशहूर मिसाल क्या है कि खारजा के वो निकल गया, ठीक है, ये ज़हाबा वो चला गया। जब इसी में आप हमज़ा का इजाफ़ा करते हैं, शुरू में बाब फ़ाल बनाते हैं अखरजा, तो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो निकल गया, बल्कि वो ख़ुद बैठा हुआ है, उसने किसी और को निकाल दिया है। ठीक है, अखरजा यानी उसने निकाल दिया। हाँ, ज़हाबा भी ऐसे, पहले ज़हाबा क्या है कि वो ख़ुद चला गया, अज़हबा क्या है वो किसी को ले गया। ठीक है, तो ये जो है वो अरबी ज़बान के अंदर एक फ़र्क है कि अबवाब के बदलने से और सुलासी मुजर्रद से मज़ीद फ़ी बनने से जो फ़ेल का माना है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है। ये मानी मुख्तलिफ़ सियाक़ व सबाक़ और अबवाब के लिहाज से बदलते हैं। अब हम इन अबवाब के मफ़ाहीम को एक एक करके बयान करते हैं। बाब इफ़आल के मानी, पहला जो माना है वो ताद्दी के लिए आता है। ताद्दी और लाज़िम का फ़र्क हमें मालूम होना चाहिए कि लाज़िम में फ़कत फ़ाइल की बात होती है और फ़ाइल से ही पूरा जो माना है वो मुकम्मल हो जाता है, हमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये आलिमा का लफ्ज़ है, ठीक है, आलिमा उसने जाना, ठीक है। ज़हाबा का जैसे लफ्ज़ है, ज़हाबा वो चला गया, खारजा वो निकल गया, दाखला वो दाखिल हुआ, कातबा उसने लिखा। तो ये सारे ऐसे हैं कि इसमें बाकायदा जो लिखने के लिए है वो मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ज़ारबा का लेकर आते हैं तो ज़ारबा में उसने मारा, यानी वो अकेला नहीं मार सकता, इसमें फ़ाइल के अलावा हमें मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जिसको मार पड़ी है वो भी होगा तब ये ज़ारबा कहलाएगा। तो अब बाब फ़ाल ताद्दी के लिए आता है, यानी यही जो अभी हमने मिसालें बहुत सारी दी हैं, खारजा, आलिमा, कातबा, ये सारे की सारी जो हैं वो लाजिम की मिसालें थीं। लेकिन जब इन्हें हम बाब फ़ाल में लेकर जाएंगे तो अब इनका माना इस तरह से बदलेगा
کہ اب یہ معنی فاعل کے ذریعے سے مکمل نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ مفعول کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اچھا، تو یہ جو تعدی کے لیے اس کا معنی ہے، کہتے ہیں یہ باب اکثر و بیشتر فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو فعل اصلاً خود پر واقع ہوتا ہو، لازم بریکٹ میں کیا لکھا ہے، لازم خود پر واقع ہوتا ہو، اسے دوسرے پر واقع کروایا جاتا ہے، جو کہ کیا ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے۔ مثالیں، مشہور مثال ذہبہ وہ گیا، اسے جب آپ متعدی بناتے ہیں یعنی باب افعال بناتے ہیں اذهب، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کو لے گیا۔ اچھا، اس میں ہاں وہ کسی کو لے گیا، اس نے کی بجائے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، وہ کسی کو لے گیا، ٹھیک ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، اجلسہ اس نے کسی کو بٹھایا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اس نے کسی کو لے گیا، یہ تو اردو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو لے گیا، لہٰذا یہاں پہ وہ لفظ آئے گا۔ اور اجلسہ اس نے کسی کو بٹھایا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو بٹھایا۔ اب یہاں پہ جو مرکزی چیز ہے وہ کسی آ رہا ہے، اوپر بھی کسی آ رہا ہے، یہاں بھی کسی آ رہا ہے، یہ کس کو بیان کر رہا ہے، مفعول کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو لے گیا، اس نے کسی کو بٹھایا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ فاعل کے علاوہ ایک اور بندہ بھی ہے، یعنی باب افعال کے ذریعے کسی لازم فعل کو متعدی بنایا جاتا ہے۔ یہ پہلا اس کا معنی ہو گیا۔ دوسرا جو معنی ہے اس کا عنوان کیا دیا گیا ہے کہ دخول فاعل در زمان، کہ فاعل کا کسی زمانے میں داخل ہونا۔ باب افعال کے افعال بعض اوقات اس معنی میں آتے ہیں کہ فاعل کسی وقت میں داخل ہو رہا ہے۔ مثالیں، اصبح زیدن، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، تو یہ باب اصبح کا یہ کردار ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ زید پر صبح طلوع ہوئی یا وہ صبح کے عالم میں پہنچا۔ قرآن مجید کی آیت میں دو یہاں پہ شاہد مثال ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ تمسون اور تصبحون، ٹھیک ہے، یہ بھی وقت کے داخل ہونے کے معنی میں ہے کہ فسبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، حین تمسون کہ جب تم شام میں داخل ہوتے ہو، یعنی جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح میں داخل ہوتے ہو۔ اچھا، تیسرا جو معنی ہے وہ کسی ہاں کیا کہہ رہے ہیں، تم سونا سیکھا اس میں تعلیل ہوئی ہے، تم سونا یہ کس کا ہوتا ہے، اصل میں تم سے وہ نہ، تم سے وہ نہ کرے نہیں، قرآن میں تم سون نہیں ہے نا، سیکھا صحیح ہے لیکن ہاں زیر تعلیل تو ہے نا، زیر تعلیل تو ہے، یعنی اس میں اصلی روف تم سونا کے کیا ہوں گے، میم سین اور واو، اور یہاں پہ جو واو ہے واو جمع ہے، اپنی اس کی واو کیا ہے، حذف ہو چکی ہے۔ تیسرا جو معنی ہے کسی کام کے وقت کے آ جانے کو یہ بتلاتا ہے، یعنی کسی کام کا وقت یا موسم آن پہنچنا یا اس کے انجام دینے کا وقت قریب آ جانا۔ یہ مفہوم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فعل خود کسی عمل کے وقت سے متعلق ہو، یعنی فعل کا تعلق ہی کیا ہو، کسی وقت سے ہو، وہ فعل کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہو، نہ کہ خود کرنے والے سے، یعنی خود فعل کا عمل جو ہے نا وہ کسی وقت سے ہے، کرنے والے کا تعلق نہیں ہے کہ وہ وقت میں داخل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جیسے پہلے تھا۔ اب اس کی مثال کیا دے رہے ہیں، احصد الزرع، ٹھیک ہے، فصل کا وقت کٹائی آ گیا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، احصد الزرع فصل کا وقت کٹائی آ گیا، یوں کر کے ترجمہ اس کا کریں گے۔ احصد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے فصل کاٹی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کھیتی کاٹنے کے قابل ہو گئی، یعنی وقت آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ احصد الزرع کا یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا، لغت میں جب احصد باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو یہ وقت آ پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وگرنہ زرع کیا کہیں گے آپ، زرع اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے نا، احصد زرع، زرع کیا ہو گیا، کھیتی ہو گیا، احصد یعنی کھیتی نے کسی کو کاٹ لیا، یہ تو نہیں ہوگا، تو احصد زرع کیا کہیں گے، یعنی کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا، یہاں پہ وقت آ گیا جو لفظ ہے نا یہ لانا پڑے گا ترجمے میں۔ اچھا، چوتھا جو معنی ہے وہ مبالغہ کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر شدت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اس نے کسی شے کو زیادہ شدت یا حد سے زیادہ کسی کیفیت میں مبتلا کیا یا کسی عمل کو انتہائی حد تک بڑھا دیا، جیسے اشغلتہ،
اشغلتہ کیا مطلب کہ میں نے اسے بہت زیادہ مشغول کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوگا بالغت فی شغلہ، یعنی میں نے اس کی مشغولیت میں مبالغہ کیا، یعنی اس کی جو مشغولیت تھی اس میں میں نے شدت کر دی۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت حتی یسخن فی الارض، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ زمین میں شدید قتل کرے گا۔ یسخن کیا ہوتا ہے؟ شدید قتل کرنا، تھوڑا قتل کرنا نہیں، زیادہ قتل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یسخن کو جو مطلب عربی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یبالغ فی الصلابۃ والقتل، کہ وہ سختی اور قتل میں مبالغہ کرے۔ اچھا، یہ تیسرا معنی ہو گیا۔ چوتھا معنی سیرورت۔ غلط لکھا ہوا۔ اچھا، پانچواں ہونا چاہیے۔ چلیں، پانچواں معنی جو ہے وہ سیرورت کے لیے، ہو جانا، یعنی باب افعال میں جب اس معنی میں استعمال ہو کہ کوئی شخص یا شے کسی حالت یا چیز سے متصف ہو جائے یا اس کا مالک بن جائے تو اس کو سیرورت کہتے ہیں۔ سیرورت یعنی ہو جانا، سارا سے کسی شے کا کسی حالت سے متصف ہونا، کسی حالت میں کنورٹ ہو جانا، کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑ جانا یا کسی چیز کا مالک بن جانا، تو یہ سیرورت ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا۔ الحم زیدن، یہ لحم سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ متعدی والا معنی نہیں کریں گے کہ زید نے کسی کو پتھر لحم دے دیا یا کیا دے دیا، نہیں۔ الحم ثلاثی مجرد میں جائیں گے تو وہی معنی کریں گے، نہیں، ثلاثی مجرد میں اور معنی ہوگا، ہاں اور معنی ہوگا۔ الحم زیدن، زید گوشت والا بن گیا، اس کا ثلاثی مجرد دیکھیں، لحم زیدن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، لحم زیدن، زید نے گوشت دیا، دیکھیں لغت قاموس میں کھولیں کیا ہے اس کے معنی۔ لحمہ کا دیکھیں معنی کیا لکھا ہوا ہے، ہاں لحم اور الحمہ میں کیا فرق ہوگا؟ لغت میں لحمہ کا معنی دیکھیں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لام حامیم میں دیکھیں گے نا، اب لحمہ شیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا، ٹانکا لگانا۔ لحم العظم، ہڈی کا گوشت اتارنا۔ لحم القوم، قوم کو گوشت کھلانا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی مورد دیکھ کے ترجمہ کیا، ترجمہ متعدی والا ہی ہے، یعنی مجرد میں چلے جائیں لحم زید لحم شیء یعنی کسی کو گوشت کھلانا، ترجمہ متعدی والا ہی ہے، یعنی مفعول وہاں پہ بھی ضرورت پڑ رہا ہے۔ لیکن جب ہم الحمہ کرتے ہیں تو پھر ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ متعدی والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، متعدی سے ہٹ گیا، اب یہاں مفعول کی بات ہی نہیں ہے، زید زیادہ گوشت والا ہو گیا، ٹھیک ہے، ادھر سیرورت میں آئے گا، سیرورت میں ہے، یعنی متعدی کو اس نے کنورٹ کر دیا لازم میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک دم معنی بدل گیا۔ علامہ کا لکھا ہوا ہے، ہاں، علامہ لکھا ہوا ہے، الحمہ کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ علامہ رجل کا لکھا ہوا ہے، آدمی کا فربا ہونا، گوشت چڑھا ہوا ہونا، کسی کے گھر میں بہت گوشت ہونا، کسی کے گھر میں زیادہ گوشت ہو جانا یا بندے کا موٹا ہو جانا، ہونا یعنی ہو جانا ہے، ہو جانے کا معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، یعنی ایک حالت میں کیا ہے وہ بندہ کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لغت میں اس کا مطلب ہمیں کیا نظر آیا کہ کسی نے کسی کو گوشت کھلا دیا، گوشت دے دیا، یا کسی کو کوئی چیز اس نے جوڑ دی، متعدی کا معنی تھا، لیکن ضرورت کا معنی کیا ابھی ہو جانا ہو جائے گا، کہ زید گوشت والا بن گیا، گوشت والا ہو گیا، یعنی زید کے پاس زیادہ گوشت آ گیا یا وہ گوشت کا مالک بن گیا۔ اس میں ابھی لغت میں آپ نے کیا بنا دیا؟ فربا ہو گیا نا، موٹا ہو گیا، ہاں وہ بھی اس میں، پہلے نہیں تھا، پہلے پتلا تھا، اب ہو گیا، ہاں وہ بھی اس میں لکھ دیتے ہیں، جو فربا والا معنی ہے نا وہ اس میں لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ابھی دیکھیے گا ثم اماتہ فاقبرہ، اس میں دو جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں نا باب افعال، ایک اماتہ استعمال ہوا ہے، ایک اقبرہ، ٹھیک ہے۔ اماتہ تو وہ پہلے والا معنی ہے، متعدی کے معنی میں، اماتہ کسی کو موت دے دینا، ٹھیک ہے، لیکن شاہد مثال ہمارا کیا ہے؟ اقبرہ ہے، فاقبرہ، یعنی اسے کیا بنا دیا؟ قبر بنا دیا، فاقبرہ اسے قبر بنا دیا، اماتہ اسے موت دی، فاقبرہ اسے کیا قبر بنا دیا۔
اب یہاں پہ دیکھیں قبرہ اور اقبرہ کا کیا فرق ہوگا لغت میں؟ لغت کھولیے گا، قبرہ اور اقبرہ میں کیا فرق ہوگا؟ نہیں قبرہ ملا آپ کو؟ نہیں، قبر یا مردہ کو قبر میں رکھنا، دفن کرنا۔ قبرہ کا مطلب ہے مردہ کو قبر میں رکھنا۔ یہ اکبر فلانا کسی کے لیے قبر بنانا۔ یعنی وہ لازم ہی ہے۔ قبر المیت قبراً، مردہ کو قبر میں رکھنا، دفن کرنا، یہ بھی مطلب متعدی کی ہے۔ اکبر فلاناً کسی کے لیے قبر بنانا، ثم ماتوا فاقبرہ، کسی کے لیے قبر بنانا یعنی اس کا یہ ہونا چاہیے کسی کو قبر کے حوالے کرنا۔ اکبر القوم، مقتول کو دفن کرنے کے لیے اس کی قوم کے حوالے کرنا۔ تو اس کو سیرورت میں جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کہ قبر المیت، میت کو دفن کرنا، اور اکبر المیت یعنی میت کو قبر میں منتقل کر دینا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے قرآن مجید میں کیا ترجمہ کیا گیا کہ پھر اسے موت دی اور اسے قبر عطا کی، فاقبرہ۔ اس کا ترجمے دیکھیں جو قرآن مجید آپ کو دیے تھے مختلف، وہاں پہ دیکھیں مترجمین نے کیا ترجمہ کیا اس کا، کہ کیا یہ آیت سیرورہ کی مثال بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ پھر اسے موت سے دوچار کیا، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، قبر میں پہنچا دیا، یہ شیخ محسن مرحوم نجفی کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، قبر میں پہنچا دیا۔ بہرحال اس میں سیرورت کا مجھے تو زیادہ معنی واضح نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں متعدی والی معنی میں فاقبرہ، اسے قبر میں پہنچا دیا، یعنی سیرورہ پھر یہ ہو جائے گا کہ پہلے وہ زندہ حالت میں تھا، پھر اسے موت دی، موت کے بعد اس کی حالت کس طرف چلے گی؟ قبر میں چلے گی۔ سیرورت میں تو حالت بدل گئی، کوئی حالت بدل گئی نا، پہلے زمین کے اوپر تھا، ابھی قبر میں پہنچا دیا۔ تو یہاں پہ اکبرہ میں پہنچا دینے والا معنی ہم کریں گے تب جا کے سیرورت کا معنی واضح ہوگا۔ سیرورت کے اوپر تعریف کیا کی ہے کہ ہاں یا کسی چیز کا مالک بن جانا، کسی چیز کا سے متصف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ فاقبرہ یعنی اسے قبر والا بنا دیا۔ سیرورت کا جو حقیقی معنی ہوگا نا یہاں پہ یوں ہوگا کہ اسے موت دی اور پھر اسے قبر والا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیرورت کا معنی آئے گا کہ قبر والا بنا دیا۔ باقی اہل سنت کے تراجم دیکھیے گا، انہوں نے شاید کسی نے یہ معنی کیا ہو کہ اسے قبر والا بنا دیا تاکہ سیرورت کا ہو۔ اچھا چھٹا معنی یہ پھر ہو جائے گا نا، ایسی ہے، یعنی اوپر آپ کہہ رہے ہیں ترتیب غلط ہوگی نا۔ چھٹا معنی کیا ہے؟ سلب کرنے کے لیے۔ باب افعال سے کبھی ایسا مفہوم بھی نکلتا ہے کہ فاعل نے مفعول سے کوئی حالت یا وصف ختم کر دیا یا دور کر دیا یا سلب کر لیا، ایک ہی معنی ہے۔ فاعل نے مفعول سے کوئی حالت یا وصف ختم کر دیا۔ اچھا اشکیتہ، شکوہ سے ہے شکایت کرنا۔ اب یہاں پہ اشکیتہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں نے اس سے شکایت کی، بلکہ اشکیتہ میں نے اس کی شکایت کو سلب کر دیا، سلب کے معنی میں نا کہ میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوگا کہ میں نے اس کو شکایت سے نجات دلائی، اس کے شکوے کی حالت ختم کی۔ یہاں اگر مجرد لیں شکا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے شکایت کی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اشکیتہ بنائے تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ میں نے اس کی شکایت کی حالت ہی ختم کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی فرق ہو گیا بہت زیادہ اس میں۔ اچھا ساتواں جو اس کا معنی ہے کہ مفعول کا کسی وصف کے ساتھ متصف ہونا،
یعنی فاعل کا اعتقاد، گمان یا فہم یہ ہوتا ہے کہ مفعول اس صفت سے متصف ہے کہ جو مصدر سے ماخوذ ہے، یعنی مصدر کے اندر جو صفت اور وصف پائی جاتی ہے اس کا یہ گمان ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، احمدتہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کی حمد کی، کیونکہ یہ متعدی ہے، کیا نام ہے، باب افعال سے ہے۔ اگر اس کا ہوتا نا وہ فعل مضارع ثلاثی مجرد والا تو پھر کیا پڑھتے اس سے؟ حامد یحمد و احمدہ، احمدہ ہوتا۔ احمدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے اس کی تعریف کی، مد کی۔ لیکن احمدتہ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اسے قابل ستائش سمجھا، یعنی اس مفعول ہاں مفعول کو میں نے کیا سمجھا کہ یہ مفعول جو ہے وہ قابل ستائش ہے، محمود ہے، یہ جی میں نے اسے محمود سمجھا، قابل ستائش، یعنی وجدت محموداً، میں نے اسے قابل تعریف سمجھا۔ قرآن مجید کی آیت دے رہے ہیں یہاں پہ فلما رأینہ اکبرنہ، ٹھیک ہے، رأینہ کون سا صیغہ ہوگا؟ رأینہ نہیں رأینہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، الف تو نہیں ہے، ہاں فلما رأینہ، را سے جب آپ کردان کرتے ہیں تو یہ صیغہ بنتا ہے چھٹا صیغہ، راؤ رات راتا رأینہ، رأیت رأیتم یوں چلتا ہے نا، تو رأینہ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے کہ جب ان خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ، اکبرنہ پھر کون صیغہ ہے؟ یہ اکبر سے آپ گردان کریں گے، اکبر سے چھٹا صیغہ بن جائے گا نا، اکبر اکبرو اکبرت اکبرتا اکبرنہ۔ اب یہ جو اکبرنہ ہے نا، یہ کون سے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ مفعول ایک صفت سے متصف ہے۔ ان عورتوں نے یہ خیال کیا کہ جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا جانا، اکبرنہ، کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اکبرنہ یعنی مفعول ہو گیا، اس کو انہوں نے بڑے کے ساتھ کیا متصف کیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بڑا کر دیا، بڑا کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا، وہ تو مفعول کا معنی ہے۔ اکبرنہ یعنی اسے بڑا سمجھا، یعنی وجدنہ کبیرہ، کہ انہوں نے اسے بڑا شاندار یا غیر معمولی پایا۔ یہاں اکبرنہ کا مطلب بڑا کرنا نہیں بلکہ بڑا سمجھنا ہے۔ اچھا، تو یہ 7 معنی ہو گئے۔ باب تفعیل کے یہاں پہ کچھ معنی لکھے گئے ہیں، اس کا بھی پہلا معنی وہی تعدی کے لیے آتا ہے جو باب افعال کا تھا، یہ دونوں کا مشترکہ معنی ہے۔ یہ باب عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی فعل ثلاثی مجرد لازم کو متعدی یعنی دوسرے پر واقع ہونے والا بنانا ہو۔ مثالیں، نزلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے اتارا، جبکہ ثلاثی مجرد میں نازلہ تھا تو نازلہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ نیچے آیا، ٹھیک ہے، نازلہ وہ خود نیچے اترا، اور نزلہ کیا؟ اس نے اس کی اتارا۔ نازلہ ایک فعل لازم ہے، اس کا فاعل خود نیچے آتا ہے، نزلہ اسی کو متعدی بنا دیتا ہے یعنی کسی اور کو نیچے اتارتا ہے۔ فرح کا کیا مطلب ہے؟ اس نے خوش کیا، جبکہ ثلاثی مجرد جو فارح ہے وہ خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اسی طرح کے 2 معنی اوپر لکھنے چاہیے تھے باب افعال میں نا، کہ مجرد کو لکھ کے پھر ساتھ کیا اس کو لکھیں تو قابل ہو جاتا۔ فارحہ میں فاعل خود خوش ہوتا ہے، لیکن فرحہ میں فاعل کسی اور کو خوش کرتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کیا دیکھیے گا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ثَبَّتْنَاكَ کون سا صیغہ جی؟ ثَبَّتْنَاكَ، ٹھیک ہے جی، ہاں واحد متکلم، جیسے کیا کہتے ہیں متکلم وحدہ یا متکلم مع الغیر، ہاں جمع متکلم مع الغیر، ٹھیک ہے، ثبتنا، یعنی ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، ان جو ہے وہ نافی ہے، ولولا ان، ثبتنا یعنی ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ہے، ثابت قدم ہونا نہیں، ٹھیک ہے، ثابت کا مطلب کیا ہے؟ وہ ثابت ہو گیا نا، ثابت قدم ہو گیا۔ ثبتنا کا یعنی کسی کو ثابت قدم کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے تمہیں جما دیا یا ثابت کیا۔ ثبت باب تفعیل، اصل مجرد ثابت وہ ثابت رہا، لیکن ثبت کیا مطلب؟ اس نے ثابت کیا، کسی کو جما دیا۔ اچھا، اس کا معنی بھی نسبت کے لیے آتا ہے جو باب فعال میں بھی تھا، یعنی فاعل مفعول کو کسی فعل یا وصف کی طرف نسبت دے۔ یہ استعمال اس وقت ہوتا ہے جب فاعل کسی شخص پر مثال کے طور پر کفر، فسق، جھوٹ وغیرہ کی تہمت لگاتا ہے یا اس کی نسبت دیتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں اس کا مرتکب ہو یا نہ ہو۔ یہ معنی صرف متعدی افعال میں آتا ہے، یعنی ان افعال میں جو پہلے ہی مفعول لیتے ہوں۔ اچھا، جیسے کفرتہ، تکفیر کی نا، کفر یکفر تکفیرا، میں نے اسے
کافر کہا یا اس کی طرف کفر کی نسبت دی، کہ مطلب میں نے اسے کفر سے منسوب کیا چاہے وہ کافر ہو یا نہ ہو. تو کافرہ کا خود مطلب کیا ہے؟ کافر ہو جانا، انکار کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا ظاہری بات ہے انکار کیا جائے گا نا. یہ خود متعدی ہے، کافرہ اس نے انکار کیا، فاسقہ اس نے گناہ کیا. تو یہاں پر تو کفر کی نسبت دینے کے لیے پھر باب تفعیل میں سے لے گئے، تو تب یہ جا کے کیا ہے جی یہ ہو گیا. جو متعدی ہوتے ہیں پھر ان کو متعدی بنا دیتے ہیں. ہاں یعنی پھر اور معنی دیتے ہیں نا. کفر اللہ، اس نے اللہ کا انکار کیا، یہ متعدی تھا. لیکن کفر اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے اللہ کو کافر بنا دیا. ٹھیک ہے جی، واضح. اچھا آگے جو ہے انہوں نے کیا ہے؟ فسقتہ، میں نے اسے فاسق قرار دیا. جیسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر فسق کی تہمت لگائی. اچھا یہ اگر فاسقہ ہو، یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ فاسقہ فاسق ہونا ہوگا نا اس کا مطلب. فاسقہ وہ گناہ گار ہو گیا. دیکھیں لغت میں فاسقہ کا کیا مطلب لکھا گیا. فاسقہ جی، فاسقہ لکھتے ہیں جی، فاسقہ کل ذی قشرن، چھلکے سے باہر نکلنا، نافرمان ہونا، حدود شریعت سے تجاوز کرنا، اپنے رب کا نافرمان ہونا. فاسقہ عن امر ربی، یعنی ان لگایا نا، یہ پھر لازم ہے، سیدھا نہیں کہا نا. یعنی فاسق اللہ نہیں ہوگا، فاسقہ امر اللہ نہیں ہوگا، فاسقہ عن امر اللہ، ان لگانا پڑے گا. جہاں پہ ان لگتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ لازم ہے، تبھی حرف جارہ لگا کے اسے متعدی بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو اوپر نوٹ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ معنی صرف متعدی افعال میں آتا ہے، یعنی ان افعال میں جو پہلی مفعول لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نوٹ کو ہم یہاں سے اڑا رہے ہیں. تو اصل اس کی مثال وہی فاسقہ سے ہے کہ فاسقہ کا مطلب نافرمان ہونا ہے جو کہ لازم ہے، لیکن اس کا پھر بھی کیا بنا دیا ہم نے؟ باب تفعیل بنا دیا. فسقتہ، میں نے اسے فاسق کہا. اچھا قرآن مجید کی آیت فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، شاید مثال فَكَذَّبَ ہے، اس نے اسے جھوٹا کہا. تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹا کہنا. تو تکفیر، تکذیب، تفسیق، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تہمت لگانے کے لیے، الزام لگانے کے لیے، یا جو ہے وہ کسی کی طرف نسبت دینے کے لیے. نسبت سچی بھی ہو سکتی ہے، تکذیب جیسے سچی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ نے انہیں آیت الکبریٰ یعنی بڑی نشانی دکھائی، بڑا معجزہ دکھایا فرعون کو، پھر بھی اس نے کیا ہے؟ اسے جھٹلا دیا، تکذیب کی. اچھا تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ تکثیر کے لیے آتا ہے. تکثیر زیادہ. باب تفعیل ایسے افعال میں استعمال ہوتا ہے جن کے ذریعے کثرت عمل کا مفہوم پیدا کیا جائے. مثالیں جرحتہ، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اسے زخمی کیا، میں نے اسے بار بار زخمی کیا. فعل جرح باب تفعیل ہے، اصل مجرد جارح ہے، اس نے زخم دیا. جارح کا مطلب زخمی ہونا ہے یا زخم دینا ہے؟ دیکھیں جی لغت میں ہاں جارح کے کھولیں جی، لغت میں ملتا ہے آپ کو. جارح جارحہ، جو لفظ جارح ہے یہاں پہ اصل میں زخمی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، جارحہ مطلب زخمی ہونا ہے، جرحہ مطلب کیا ہے؟ خوب زخمی کرنا. اچھا یہ اردو میں کیا لکھا ہے؟ خوب زخمی کرنا یا جو ہے وہ سخت زخم لگانا. ٹھیک ہے، تو ہم اسے یوں ہم لکھ سکتے ہیں کہ جارحہ کا مطلب اس نے زخم دیا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زخمی ہونا ہے. تو مجرد میں یہ لازم تھا جارحہ. جب یہ اس میں آیا باب تفعیل میں، ایک تو متعدی ہو گیا، متعدی بھی ساتھ چلا کہ اس نے کسی اور کو زخم دیا،
متعدی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے اندر اضافہ ہوئی، وہ کیا ہے؟ کثرت کا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے. ہاں یعنی متعدی بھی ہوا ہے، ہم یہ انکار نہیں کر سکتے متعدی نہیں ہوا، یعنی 2 in 1 ہو جائیں گے نا. ایک تو باب تفعیل نے اسے متعدی بنایا، اور متعدی بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں کثرت کیا ہے؟ ڈالی. تو جرحتہ کا اگر کوئی ترجمہ یہ کرے کہ میں نے اسے زخمی کیا تو یہ ترجمہ غلط شمار ہوگا. اگر یہ ترجمہ کیا کہ میں نے اسے خوب زخمی کیا، ٹھیک ہے، یہ پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ درست بنے گا. اچھا اسی طریقے سے قطعت الحبل ہے کہ میں نے رسی کاٹی، ترجمہ کریں تو درست نہیں ہے. قطعت الحبل ہے یعنی بہت زیادہ جگہوں سے رسی کاٹی، یوں ترجمہ کریں، یا رسی کو بار بار کاٹا، کثرت والا معنی لانا پڑے گا نا، پھر یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. جبکہ مجرد میں معنی کیا ہے؟ قطعت الحبل، میں نے اس کی رسی کاٹ دی، ٹھیک ہے. قطعت الحبل میں نے رسی کاٹ دی، تو اگر ایک جگہ سے کاٹی ہوگی تو قطعت تو کہیں گے، زیادہ جگہوں سے کاٹی ہوگی تو پھر قطعت تو کہیں گے. قرآن مجید کی آیت سورہ یوسف سے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. ہاں اب اگر یہاں پہ یوں کہیں کہ ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو یہ پھر ترجمہ کیا درست نہیں ہوگا. ترجمہ کیا کریں گے کہ ان خواتین نے اپنے ہاتھ بہت ساری جگہوں سے کاٹ لیے، ٹھیک ہے، زیادہ زخم دیے، ٹھیک ہے جی. یعنی ان عورتوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، زخمی بھی ایسے کیے کہ ایک جگہ سے نہیں، جو ہے وہ زیادہ جگہوں سے. یہ پھر کیا بن جائے گی؟ خطابت بن جائے گی، ٹھیک ہے. اصل حقیقی خطابت یہی ہوگی کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لگایا، ایک کٹ نہیں لگائے بلکہ کئی کٹ جو ہے وہ لگا لیے. تو جتنی دیر حضرت یوسف کو دیکھتی رہیں اتنی دیر تک ہاتھوں پہ کٹ لگتے رہے. اچھا جی. چوتھا جو اس کا معنی ہے اشتقاق فعل از اسم. اشتقاق فعل از اسم کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسے افعال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی اسم جامد یا اسم جاز سے مشتق کیے گئے ہوں. اچھا وہ ہمارے پاس اسم ہوتا ہے، اسم جامد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس کا آپ کیا بنا لیں جی؟ فعل بنا لیں. وہ مثال دیتے ہیں کہ خیمہ جو ہے نا اسم تھا، خیمہ ٹینٹ جیسے کہتے ہیں، کیونکہ خیمے کو جو ہے وہ اسم بنائے، کیا نام، فعل بنائے. وہ کہ خیمہ سے فعل مشتق ہی نہیں ہوتا. کہتے نہیں خیمہ سے فعل مشتق نہیں ہوتا، لیکن خیمہ سے باب تفعیل والا بن جاتا ہے. خیمہ بنا دیں، خیمہ بنا دیں، کیا مطلب؟ اس نے خیمہ لگا لیا. قمیص تھا، اس نے کیا قمیص سے جو ہے وہ آپ فعل مشتق کریں کہ قمیص پہننے کے معنی میں قمصہ کیا بنا لیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں صورتحال کیا کہتے ہیں کہ یعنی فعل کی بنیاد کسی موجودہ چیز یا نام پر رکھی گئی ہو اور باب تفعیل کے قالب میں لا کر اسے عملی حالت میں ڈال دیا جائے. خیمہ اس نے خیمہ لگایا، اصل اسم خیمتن، یعنی خیمہ باب تفعیل کا فعل ہے جو اسے خیمتن سے مشتق ہے اور مطلب ہے خیمہ نصب کرنا، خیمہ لگانا. قمصہ اس نے قمیص پہنائی، اصل اسم جو ہے وہ قمیص ہے. یہاں پہ قمصہ جو ہے باب تفعیل کا فعل ہے جو قمیص سے بنا ہے اور مطلب ہے قمیص پہنانا یا لپیٹنا. تو یہ باب تفعیل کے یہاں پہ 4 معنی ذکر ہوئے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. ایک معنی نہیں ہے کھولنے